वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। अफशीन, आज तो आपने बड़ा जबरदस्त कलर पहना है, खिलता हुआ कलर, और आज कलर्स के ऊपर ही बात करने जा रहे हैं इत्तेफाकन। अच्छा पता है क्या बिलाल, दिस इज माय हैप्पी कलर, क्योंकि इस कलर में इतना मतलब एक स्पार्क है, इतना मतलब एक लाइट, मतलब आंखों को अच्छा लगता है। और मौसम के हिसाब से भी ना, तो बहुत से लोगों को येलो कलर पसंद नहीं होगा, बट समहाउ इट लुक्स गुड ऑन मी एंड आई रियली लाइक इट। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जब आप मौसम बहुत अच्छा होता है तो आप क्या देखते हैं, ब्राइट कलर्स आपको नजर आ रहे होते हैं। आसमान भी आप देखें तो आसमान भी आपको जो है वो लाइट स्काई ब्लू नजर आ रहा होता है। आप पहाड़ों की तरफ देखें, आप ग्रीनरी की तरफ देखें तो आपको कलर्स बड़ा एनहेंस करते हैं आपके मूड को। तो आज कलर्स पर ही बात करेंगे। लेकिन अफशीन, कल मैं बैठे हुए सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, तो स्क्रॉलिंग से एक वीडियो मेरे सामने आई और एक क्लिप मैंने देखा। बाहर के किसी मुल्क का था, आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ का था, लेकिन था कोई फॉरेन कंट्री का। सच बताऊं तो देखकर बड़ा दिल को जो है वो सुकून मिला और बड़ा खुश जो है वो मैं होने लगा, क्योंकि लोग बड़े डिसिप्लिन उस वीडियो के अंदर नजर आ रहे थे। कतार के अंदर खड़े हुए थे, या फिर जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है ना, उसके अंदर बड़े ऑर्गेनाइज नजर आ रहे थे। ना कोई धक्का एक दूसरे को दे रहा था, ना शोर शराबा हो रहा था, और जो रोड पर लगे सिग्नल्स थे उसका भी एहतराम किया जा रहा था। राहगीरों को चलने का रास्ता दिया जा रहा था और फिर अपनी बारी का इंतजार किया जाता है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो हर शख्स को जल्दी लगी होती है, और अपनी बारी का इंतजार भी बड़े तहम्मुल से कर रहे होते होंगे। मतलब ये नहीं होता है बाहर कि हम अगर इंतजार कर रहे हैं तो आपस में मतलब कोई धक्कम-पेल हो रही हो, या फिर कोई बदतमीजी हो रही हो, या गालियां दी जा रही हो। बाहर बड़े डिसिप्लिन से मैंने देखा है हर चीज होते हुए, और ये सब चीजें बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन यही एक महज़िब माशरे की पहचान है। और मुझे लगा कि काश हमारे यहाँ भी ऐसा नज़्म ज़ब्त होता, हम सब लोग भी ऐसे ही ये सब अमल करें, कहीं भी हो, सड़क पर हो, चाहे बैंक में हो, चाहे दफ्तर में हो, या किसी भी अवामी जगह पर हम सब थोड़ा सा डिसिप्लिन अपना लें, तो ना सिर्फ जिंदगी आसान हो जाए बल्कि मुआशरा भी खूबसूरत लगने लगेगा। खैर, बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए मैंने सोचा था कि आज के शो में यही बात आप सबसे शेयर की जाएगी, और अफशीन को भी बताते हैं हम कि ये हो रहा था मेरे साथ। क्योंकि डिसिप्लिन एक वो कानून है, और या फिर कहते हैं कि डिसिप्लिन जो है वो सिर्फ कवानीन का नाम नहीं है, ये कहने तो ज्यादा बेहतर होगा। ये दरअसल एक ऐसा रवैया है, बिहेवियर जो हम सब में आ सकता है अगर हम वाकई चाहें तो। अब हम चाहें तो हम डिसिप्लिन भी हो सकते हैं, हम चाहें तो हम अपनी बारी का सुकून से इंतजार भी कर सकते हैं। वही बात है ना बिलाल, कि डिसिप्लिन जरूरी नहीं कोई सर पे हमारे डंडा लेके खड़े हो। ये हमारी अपनी तरबियत होती है कि हम कोई नहीं भी देख रहा ना, तब भी हम सिग्नल ना तोड़ें, तब भी हम अपनी बारी का इंतजार करें। मतलब हर चीज अगर हम वेल ऑर्गेनाइज तरीके से करें, डिसिप्लिन हो हमारे अंदर, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है कि कोई हमें सिखाने आए, वरना तो फिर हमारे ऊपर ऐसे ही लोग मुसल्लत कर दिए जाते हैं कि जो फिर हमें जबरदस्ती डिसिप्लिन के लिए। जिंदगी के डिसिप्लिन होने का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि जब आप छोटे होते हैं, जब आप स्कूल के अंदर एडमिशन आपका कराया जाता है, तो वहां पर आपको सुबह सुबह असेंबली के अंदर जाना होता है। तो आप क्लासरूम से असेंबली में जाते हैं, कतार बना के जाते हैं, फिर आप असेंबली के अंदर खड़े होते हैं, पूरी असेंबली होती है, उसमें भी आप बड़े डिसिप्लिन से खड़े होते हैं, फिर आप असेंबली से क्लास के अंदर जाते हैं, वो भी एक डिसिप्लिन में जाते हैं। तो उस पूरे डिसिप्लिन को आपको सिखाया जाता है कि ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ा दिया जाता है, बल्कि हर सब्जेक्ट एक टाइम होता है। 1 घंटा आपने इस सब्जेक्ट को देना है, 1 घंटा इसको देना है, फिर 4 घंटे के बाद आपका ब्रेक आता है। फिर ब्रेक के अंदर आपने जो है वो मस्ती, खेल कूद सारी चीजें करनी है, लंच टाइम होता है। फिर उसके बाद दोबारा आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, फिर आपका एक मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स होते हैं जिसके अंदर आपने चीजें पढ़नी है, फिर आपका छुट्टी का टाइम आता है। फिर इसी तरह वीक के अंदर एक दिन आता है जिसमें डिसिप्लिन होकर आप क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने, बास्केटबॉल खेलने, या फिर जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो डे रखा जाता है। तो बचपन से आपको एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है स्कूल के अंदर। स्कूल लाइफ अगर आप पूरी उठा के देखें तो आपको बचपन से डिसिप्लिन बनाया जा रहा होता है। बिल्कुल, और यही डिसिप्लिन सिखाया जाता है हमें, जो हमें आगे जिंदगी में जरूरी नहीं है कोई हमें सिखाने आए, वो फिर हमें खुद इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे अब हम जॉब पर आ गए, हमें हमारी टाइमिंग्स पता है, हमें हर चीज का पता है कि 0-0 पे हमने ये क्लॉक है हमारी और इस पर हमें चलना है। तो ये सब फिर हमें कोई बताता नहीं है, बल्कि ये सब चीजें फिर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, और इस तरह से हम काम करना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज का आगाज करेंगे, और सबसे पहली खबर जो कि कल हमने आपको बताई थी कि महकमा मौसमियात ने कहा था कि कराची वालों को कोई खतरा नहीं है, इवन सिंध के अंदर भी कोई खतरे की बात नहीं है, कोई ऐसी मूसलाधार बारिश नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर ममालिक में शामिल हो चुका है। इट्स अ बैड न्यूज। और ग्रीन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बेशक बहुत कम है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ का न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी के इफ्तिताही तकरीब से खिताब
جو کچھ کہا وہ آپ بتائیں بھائی انہوں نے خطاب میں کیا کہا کہ پاکستانی ماحولیاتی چیلنج سے اکیلا نہیں نمٹ سکتا ہے، ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے دنیا کو پاکستان کی مدد کرنا ہوگی، یعنی کہ ابھی جو پاکستان سیلابی صورتحال سے نمٹ رہا ہے وہ اس میں اکیلے نہیں نمٹ سکتا، کیونکہ بہت برا سیلاب آنے والا ہے جس کی بھارت میں بھی وارننگ دے رہا ہے۔ تو برطانوی حکومت سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کی معاونت پر وہ مشکور ہیں۔ 2022 سے سیلاب سے پاکستان کو 30 ارب کا نقصان ہوا، جو کلاؤڈ برسٹ ہے، بادل پھٹنا یا فلیش فلڈ ہے، طوفانی اور سیلاب سے پاکستان کو بھاری مالی جو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور خیبر پختونخوا میں بے شمار گھر جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، کیونکہ جو خیبر پختونخوا ہے وہ شمالی علاقہ جات میں آ جاتا ہے، وہ اونچائی پر ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو ہے نا وہی علاقے متاثر ہوتے ہیں۔ بالکل، اور کچھ بھارت کی بات کر لیں، پڑوسی ملک کی، کیونکہ یہ بھی کنیکٹڈ ہے۔ بھارت سے راوی کے اندر 2,10,000 کیوسک کا ریلا داخل ہو چکا ہے، شہریوں کو نقل مکانی کی بھی الرٹ جاری کر دی گئی، انسٹرکشنز دی گئی ہیں، جبکہ نالا ڈیک میں سیلابی ریلے سے پل بھی ٹوٹ گیا، اور وہ ویڈیو میں نے دیکھی، گاڑیاں وہاں سے جا رہی ہیں اور برج پورا ٹوٹ گیا، اور ایک گاڑی بالکل ہوا میں معلق ہے، نہ وہ پل کا حصہ ہے نہ وہ پانی میں گر رہی ہے۔ بڑے کوئی خوفناک قسم کے مناظر تھے، جبکہ چناب کی اور ستلج کی بات کر لی جائے تو اس میں بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اور سیلاب کے خطرے کے پیش نظر دریائی علاقوں سے 1.5 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکپتن، بہاولپور، بہاڑی، اوکاڑا کے نشیبی علاقوں سے ہزاروں افراد کا انخلا۔ ہیڈ سلیمان کی پر 1,05,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے، اور ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کی جو سطح ہے وہ 22 فٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور سوچے کہ شکر گڑھ میں جو نالا گئی ہے وہاں اور نالا اوج ہے اور جسٹر کے موقع پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور دریائے راوی کے بالائی علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بالکل، اگر آگے دریائے چناب کی ہی بات کر لیں تو وہاں پر جو دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی ہے، جو کہ بہت زیادہ خطرے کی پیشگوئی ہے، اور الرٹ جاری کیا گیا ہے پنجاب کے اندر مریم نواز کی جانب سے، اور این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کو بھی جو ہے وہ الرٹ جاری کیا گیا کہ آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، جبکہ متعلقہ محکموں کو مشینری اور عملے کی 24 گھنٹے موجودگی یقینی بنانے کا کہا گیا کہ آپ نے تمام مشینری کو بروئے کار لاتے ہوئے ریسکیو کا کام بھی کرنا ہے، لوگوں کو بھی انڈیکیٹ کر دیا گیا، انڈیکیشن جو ہے وہ جاری ہیں، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہے کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، کیونکہ حالات سچویشن اس وقت اللہ تعالیٰ خیر کرے، کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر اس وقت بہت ہی ورسٹ کنڈیشن ہے، خاص طور پر یہ جو دریاؤں کے اندر طغیانی آ گئی ہے اس کی وجہ سے۔ اب تو پنجاب کے لیے بھی اللہ خیر کرے، کیونکہ جو بھارت نے پانی چھوڑنے کی بات کی ہے تو اس میں تو پنجاب سارا کور ہو رہا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ پنجاب کی بھی خیر فرمائے، خیبر پختونخوا کی بھی، ہمارے سارے صوبے جو ہیں نا وہ اس وقت ریڈ الرٹ ہیں، تو بس اللہ پاک خیر فرمائے اور آگے بھی سب خیر رہے۔ بھارت نے جو ہے دریائے راوی پر تہین ڈیم کے تمام گیٹس کھول دیے ہیں، یعنی کہ بھارت اپنے ہاں تو سیلاب آنے نہیں دے گا، لیکن اس نے جو گیٹس کھول دیے ہیں اس سے پاکستان میں وہ سیلاب داخل ہو جائے گا۔ تو پی ڈی ایم اے نے فلڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق کوٹ نینا کے مقام سے اس وقت 2,10,000 کیوسک پانی دریائے راوی میں داخل ہو رہا ہے، اور پی ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کوٹ نینا پر پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ بالکل، اگر اپ کمنگ جو 48 آورز ہیں ان کی اگر بات کر لیں تو اس میں جسٹر، شادرہ اور ہیڈ بلوکی کے مقامات پر بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب گزرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیلاب یہاں سے گزرے گا، جبکہ دریائے راوی کی اگر بات کریں جس میں جسٹر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,42,000 کیوسک تک پہنچ چکا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر شادرہ کی بات کریں اس کے مقام پر 56,000 کیوسک پانی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جسٹر پر اونچے درجے اور شادرہ کی اگر میں نے جیسے بتایا کہ وہاں پر نچلے درجے کا سیلاب موجود ہے۔ اور پی ڈی ایم اے نے لاہور، گجرانوالہ، ملتان، ساہیوال سمیت متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیا ہے اور ہنگامی اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، اور جو ضلع انتظامیہ ہے وہ صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، تو آئی ہوپ صرف نظر ہی نہ رکھیں بلکہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کریں اس چیز کے لیے۔ ظاہر ہے کیا کر سکتے ہیں کہ نیشنل کمیونٹی ہے، ہم سب کو اس سے گزرنا ہے، لیکن ہماری پاک فوج الرٹ ہے، ہماری انتظامیہ الرٹ ہے، اور اب دیکھنا یہ کہ آگے اس سچویشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا۔ لیٹس سی، پاکستان کے اندر اس وقت بڑا جو ہے وہ ایک ڈراسٹک چینج آیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کو الرٹ جاری کیا جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، پھر این ڈی ایم اے نے خبردار کر دی جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے،
اسی کے ساتھ ساتھ جب پاکستان کی بات کر ہی رہے ہیں تو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہیں. اگلے سال اس کی شدت ہر سال یہ چلا آ رہا ہے نا, ہر سال ایک پوائنٹ آگے ہی بڑھ رہا ہے یہ جو خطرہ ہے. اگلے سال اس کی شدت 22% زیادہ ہوگی, 22% یہ جو ہے وہ ایکسلیٹر پہ ہوگا. جبکہ چیئرمین کی اگر بات کر لیں این ڈی ایم اے, جو کہ این ڈی ایم اے کے چیئرمین ہیں, انہوں نے مونسون صورتحال پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بریفنگ بھی دی ہے اور بتایا ہے کہ اگر درجہ حرارت بڑھتا رہا تو گلیشیئرز ختم ہو جائیں گے. گلیشیئرز ختم ہونا ایک بہت بڑی وارننگ ہے اور آنے والا سال بدقسمتی سے زیادہ مشکل ہوگا. ملک میں حالیہ مانسون کے 7 اسپیل گزر چکے ہیں. ملک میں مانسون کا یہ 8واں اسپیل آنے والا ہے. انہوں نے بتایا کہ مانسون کا 8واں اسپیل 2 سے 11 ستمبر تک رہے گا. اور چیئرمین این ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ بھارت نے پانی کے بہاؤ کی اب تک جو رپورٹ دی وہ سب درست تھیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر 2 ڈگری درجہ حرارت بڑھا تو 52 سال میں 65% گلیشیئرز پگھل جائیں گے. اچھا, گلیشیئرز اتنے طویل ہوتے ہیں اور آدھا کلومیٹر تک یہ اتنے ڈینس ہوتے ہیں کہ اگر یہ اس میں ذرا سی بھی دراڑ آ جائے تو وہ یہ پانی کا بلبلہ سمجھ لیں آپ, جیسے جو پھٹتے ہیں نا. اور گلیشیئرز پھٹنا اٹس لائک کہ جیسے کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے, سارا پانی ایک دم سے ریلے کی صورت میں نیچے آتا ہے, اسی طرح گلیشیئر جو پھٹتا ہے تو وہ پورا ایک گلیشیئر ایک نیا دریا بنا سکتا ہے. مطلب ایک دریا اگر آپ کا بہہ رہا ہے, اس کا بہاؤ کتنا پانی ہوتا ہے اس کے اندر, ایک گلیشیئر اگر پھٹ جائے تو پورا ایک دریا بنا سکتا ہے. تو گلیشیئرز پھٹنا شروع ہو چکے ہیں گلوبل وارمنگ سے, اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور جو ٹیمپریچر ریزن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. اب بتایا گیا نا کہ 2 ڈگری درجہ حرارت بھی بڑھا تو 52 سال میں 65% گلیشیئرز پگھل جائیں گے. کتنی بڑی وارننگ دی گئی ہے. جبکہ دریائے ستلج کی بات کر لیں, چناب کی بات کر لیں, راوی کی بات کر لیں, یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. آپ ذرا فوٹیجز بھی سامنے آئیں گے, دیکھیے گا کہ اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے. جبکہ سیالکوٹ, نارووال, قصور کے جو ندی نالے ہیں وہ بھی بفر سکتے ہیں, یہ بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے. یعنی کہ بڑے شہروں کی تو بات آپ چھوڑ ہی تھے نا, بڑے شہر سے لے کے چھوٹے شہر, پورا پنجاب, کے پی کے کا حال آپ نے اس وقت دیکھا ہے, صرف اب امدادی کام ہو رہا ہے. وہاں پر جو تباہی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے, اور بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, لیکن ایکسپیکٹڈ یہ کیا جا رہا ہے, یہ ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہاں پر ابھی اور ریلے آئیں گے. ہم نے آپ کو بتایا تھا بنیر کی کیا حالت تھی اور جو ہے وہ شانگلہ کی کیا حالت تھی. اسی طرح پنجاب کے اندر جو الرٹ جاری کیا گیا, یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. پھر اس کے بعد یہی جو ایک طغیانی ہے یہ پھر دریائے سندھ سے ہوتی ہوئی, اوبویسلی سارے دریا جو ہیں یہ سمندر میں آ کے گرتے ہیں بحیرہ عرب میں. پھر اس کا اگلا ٹارگٹ سندھ ہوگا, اور سندھ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سالوں کس قدر تباہی ہوئی تھی اور کس قدر جو ہے وہ سیلاب آیا تھا. اور سندھ کے اندر ایک ہی دریائے سندھ ہے, وہ آتا ہے بحیرہ عرب کے اندر. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ پورا پاکستان اس کی لپیٹ کے اندر ہے. اور وہی بات کہنے کی کہ بھارت جو ہے وہ اس سچویشن کو انجوائے ہی کر رہا ہوگا, کیونکہ بھارت تو ہمیشہ سے پاکستان کا ازلی دشمن رہا ہے. تو اس نے یہ جو وارننگ دی ہے نا, وہ وارننگ ایک طرح سے تضحیک آمیز اس کا ایک رویہ سمجھیں کہ اس نے جو ہے پاکستان کو الرٹ جو کیا ہے, اور فوراً اس کے بعد جو ہماری جنگ میں وہ ہارا ہے اس کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا, اور رابطہ کیا ہے اب تو وہ الرٹ دینے کے لیے. تو یہ بھی آپ سمجھے دشمن کی ایک چال ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچائے, اور اس کے دشمن کے مکر و فریب سے کہتے ہیں نا کہ پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی. تو یہ بھی ایک اس کا مکر و فریب ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ہر صوبے کی خیر فرمائے. اور اگر ہم صوبے بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو آٹے کی قیمت ہے وہ رواں سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے, اور بلوچستان میں پچھلے 10 روز کے دوران 7,000 روپے تک دستیاب 100 کلو بوری کی قیمت میں 2,000 روپے اضافے کے ساتھ ایک بوری 9,000 روپے ہو گئی. اتنا زیادہ. بالکل. اور اگر ڈیلرز کی ہم بات کریں تو ڈیلرز کا موقع بھی سامنے آیا ہے کہ سندھ پنجاب میں طوفانی بارشیں ہیں, گندم کی قیمت میں اضافے سمیت کئی وجوہات کو جواز بنا کر مل مالکان خود ساختہ اضافہ کر رہے ہیں. اس پر حکومت کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے. جبکہ فلور ایسوسیشن کا بھی موقف سامنے آیا ہے. اوسط قیمت میں اضافے کا رجحان صرف چمن تک محدود نہیں بلکہ صوبے بھر میں ہے. یہی رجحان رہا تو اگست کے اختتام تک آٹے کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان ہے. اچھا, ایک ٹرینڈ چلتا ہے نا, آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ کے اندر لوگ ذخیرہ اندوزی کرنے لگے تھے. جو گندم کے گودام تھے, ایک تو حکومتی سطح پر آتی ہے, حکومتی ریٹ پر آتی ہے, اور اس ریٹ کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے جو مل مالکان ہوتے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو سندھ کی ملز ایسوسیشن ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں ذخیرہ اندوزی کو رپورٹ کرنا شروع کیا کہ لوگوں نے ذخیرہ کر کے رکھی ہے, جس کی وجہ سے گندم ناپید ہو گئی ہے اور اس کی ترسیل میں کمی آ گئی ہے, اور پھر اس کے ریٹ بڑھ جاتے تھے. پھر آٹا اتنا مہنگا ہو چکا تھا. یہی سیم چیز اس وقت بلوچستان میں ہو رہی ہے. تو محکمہ خوراک
سے اس وقت میری گزارش ہے آپ ذرا بلوچستان کے اندر چیک اینڈ بیلنس کریں, ذرا چیزوں کو مانیٹر کریں. یو ول فائنڈ somebody کہ جس نے ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی ہوگی. اور ایسی سچویشن کا فائدہ اٹھانا ہے پھر فلور ملز ایسوسی ایشن, وہ پھر آٹے کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون ہر جگہ جو ہے سیم ریٹ میں آٹا دستیاب ہو, کہیں زیادہ نہیں پرائس لی جا رہی ہو, کہیں کم نہیں, کیونکہ ایک جو ریٹ مقرر کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے اس کو فالو ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ فلور ملز ایسوسی ایشن خود ساختہ اضافہ کریں. بالکل ایسا ہی ہے. پھر آگے بڑھ کے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ سیلاب متاثرین کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں. اور وزیر اعظم نے دریائے ستلج سے متاثرہ صوبہ پنجاب کے متاثرہ اضلاع میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے ہوئے افراد کے انخلاء اور انہیں محفوظ مقام پر پہنچانے کے لیے احکامات جاری کیے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایویکیویشن کا عمل بہت ضروری ہے اور یہ کوئی آسان نہیں ہے. جو بھی وہاں پر رہتے ہیں ظاہر ہے ان کے آفیسز ہوں گے, ان کی یونیورسٹیز, ان کے کالجز, ان کے سکولز ہوں گے, بچوں کے سب کچھ, سارا تعلیمی نظام اور سارا مطلب جو آپ کی زندگی کے کام ہوتے ہیں وہ سب ایک طرح سے سٹاپ ہو جاتے ہیں اور آپ کو اپنا سامان سمجھ نہیں آتا کیا ضروری چیز لے کے جائیں, کہاں کس جگہ رکھیں. تو ایک جو آپ گھر میں رہتے ہیں وہ آپ کا ایک سیف پلیس ہوتی ہے اور اچانک وہی انسیف ہو جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہوگا ایویکویشن کا یہ عمل. اچھا اسی پر اگر ہم بات کریں تو یہ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں متاثرہ علاقوں کے اندر جو پھنسے ہوئے افراد ہیں, ان کے لیے سب سے زیادہ اس وقت ضروری کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی جان کی پرواہ کریں, بچانے کی. جب آپ خود سیف مقام پر ہوں گے, آپ کے اہل خانہ, آپ کے ارد گرد لوگ بھی اس سے مدد حاصل کر سکیں گے. سو یو ول ہیو ٹو فائنڈ یور سیلف کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے اس مشکل وقت کے اندر اسمارٹلی چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. حکومتی امداد ہے, حکومتی ریسکیو ٹیمز ہیں, چیزیں ہیں, لیکن آپ نے بھی کوئی ایسی بے وقوفی نہیں کرنی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر الرٹ جاری کیا گیا, یہاں سے ریلا گزرے گا یا اس آبادی کو متاثر کر سکتا ہے, اس گاؤں کو, اس شہر کو متاثر کر سکتا ہے, اور آپ چودھری بن کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ساڑی زمین ہے جی, ساڑا گھر ہے جی, کچھ بھی ہوگا دیکھ لیا جائے گا, وہ دیکھ لیں گے. بالکل وہی نا, ساری فصلوں کا نقصان ہو جاتا ہے, مویشیوں کا نقصان ہو جاتا ہے. وی کوائٹ انڈرسٹینڈ کہ وہاں پر موجود جو آپ کے جانور, آپ کی فصلیں, آپ کے جو بھی گھر کے آپ کے قیمتی سامان ہیں وہ سب بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن سب سے بڑھ کر سب سے پہلے آپ کی جان آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, آپ کے گھر بار کی جان آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد یہ سب چیزیں آتی ہیں. تو پلیز آپ پہلے اپنی حفاظت یقینی بنائیں, اس کے بعد پھر زندگی رہی تو دیکھا جائے گا کہ باقی سب چیزیں کیسے واپس ملتی ہیں کہ نہیں, لیکن یہ کہ پہلے اپنی جان کی حفاظت آپ پر لازم ہے. تو جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر سیلابی صورتحال کے پیش نظر حفاظتی اقدامات اور نگرانی تیز کی جائے اور متاثر افراد کو خوراک, ادویات اور خیمے کی فراہمی یقینی بنائی جائے. تو جب ہمارے وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ان کے خوراک اور ان سب چیزوں ایڈز پرووائڈ کی جائیں گی, تو پھر آپ کو کھانے پینے کی فکر نہیں ہونی چاہیے, صرف اپنی فکر کیجیے اور محفوظ مقام پر منتقل ہو جائے گا. بالکل ایسا ہے. وزیر اعظم نے جب چیئرمین این ڈی ایم اے کو پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے جو مینجمنٹ ہے اس سے مکمل رابطے میں رہنے کی ہدایت بھی کی ہے, اور واضح رہے کہ اس وقت پنجاب کے جو دریاؤں میں سیلابی صورتحال ہے اس میں جو سنگین سے سنگین تر یہ کیفیت ہوتی چلی جا رہی ہے. ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں, مال مویشی کا نقصان لازمی طور پر یہ کوٹ کیا گیا, رپورٹ کیا گیا, جبکہ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی پانی میں اس وقت ڈوبی ہوئی ہیں جو کہ ضائع ہو جائیں گی. پانی وہاں پر موجود ہے, فصل ضائع ہو جائے گی. فصل جب تیار ہو جاتی ہے پھر اس کے ذریعے پانی نہیں چھوڑا جاتا کھیتوں کے اندر, پھر وہ سوکھی فصل ہوتی ہے اس کو کاشت کیا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے, پھر اس کو کاٹنے کے بعد بھی اگر ان جگہوں پہ بارشیں ہو جائے تو فصل جہاں رکھی جاتی ہے, اسٹور کی جاتی ہے, وہ بھی خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. یہ سوچے نا کہ یہ سیلاب کتنی زیادہ تباہ کاریاں لے کر آتا ہے کہ ایک طرف ہماری پوری معیشت کا بٹا بیٹھ جاتا ہے, ایک طرف فصلیں ہیں یعنی ہمارے ایگریکلچر کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو دوسری طرف جو وہاں پر رہائشی ہیں ان کی زندگی بالکل کہیں کہیں تو بالکل صفحہ ہستی سے ان کے گھر مٹ جاتے ہیں, تو ان کو بالکل زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. حکومتی امداد بے شک ملتی ہوگی, سب کو نہیں ملتی ہوگی, کسی کو مل پاتی ہوگی, لیکن میرے خیال میں یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے جس کی وجہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہی لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے کتنی اس کے مہلک اثرات ہیں. بالکل ایسے ہی ذرا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ یونائٹڈ نیشن کی بات کر لیتے ہیں. اقوام متحدہ نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں حالیہ شدید بارش اور طوفانی سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے بھی ابتدائی طور پر $6 لاکھ امداد جاری کر دی ہے. نیو یارک کے اندر اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن دوجارک نے بھی معمول کی پریس بریفنگ کے دوران
بتایا ہے کہ امدادی کارروائیوں کی قیادت پاکستانی حکام کر رہے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ اور اس کے مقامی شراکت دار تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ اور ترجمان کے مطابق اقوام متحدہ کا ایک وفد بدھ کو متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے نقصانات کا جائزہ لے گا، اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امداد کے مطابق متاثرین کو فی الفور رہائش، طبی سہولیات، صاف پانی، نقد رقوم، تعلیمی معاونت اور خاص طور پر خواتین اور بچیوں کے تحفظ کی جو ہے نا اس وقت اشد ضرورت ہے۔ تو محکمہ موسمیات پاکستان نے آئندہ دنوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی کی ہے، جس کے باعث صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ تو یہاں پر اقوام متحدہ کا کردار مجھے پہلی دفعہ کچھ فعال نظر آیا ہے، اور کچھ واقعی وہ جو امداد ہے وہ صحیح جگہ پہنچتی بھی دکھ رہی ہے۔ تو وی ہوپ کہ یہ ادارہ اسی طرح اپنے کارکردگی دکھاتا رہے اور نظر میں آئے کہ ہاں بھئی یہ صرف بولنے کے حد تک نہیں بلکہ کام کرنے کے لیے بھی۔ چلیں جی، سے حکومت کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں۔ حکومت نے جو نون لیگ ہے اور اس کے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب حکومت میں اس وقت موجود ہیں اور منسٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت صورتحال پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہے۔ آج کے اجلاس میں ریلیف اقدامات پر تفصیلی غور کیا گیا، جبکہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی اگر بات کریں تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تمام صورتحال کی خود باضابطہ یہ نگرانی کر رہے ہیں۔ اچھا، اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ جو ہیں اور وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک، میں سوچتی ہوں یہ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک ہیں، وہ کیا کام کرتے ہوں گے؟ کیونکہ موسم تو اس وقت کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، اور وہ بس اس کی ایک رپورٹ بنا کر دیتے ہوں گے آگے، اور پھر اصل جو چیئرمین این ڈی ایم ہیں انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے متعلقہ اداروں کو مربوط انداز میں کاروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے، اور رواں سال بارشوں کی شدت کے اثرات زیادہ ہیں اور ستمبر میں بارش کا ایک اور سلسلہ متوقع ہے۔ تو وہی کام جو ویدر فورکاسٹ کر رہے ہیں تو وہی یہ اپنی رپورٹ میں پیش کر دیتے ہوں گے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ستمبر میں بارش کا ایک اور سلسلہ، یعنی کہ ایک اور اسپیل آنے والا ہے ستمبر میں۔ آئی ہوپ دس ول بی دا لاسٹ اسپیل، اور بس اللہ تعالیٰ اس اسپیل سے مطلب وہ بارش جو ہے کہتے ہیں کہ رحمت کی ہوتی ہے لیکن وہ زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایسا نہ ہو۔ بالکل ایسے آپ نے مصدق ملک صاحب کی بات کی کہ اس وقت وزیر موسمیات جو ہے وہ انوائرمنٹ کے منسٹر ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ذرا ایکس منسٹر انوائرمنٹ جو تھی زرتاج گل صاحبہ، ان کی بھی ذرا خبر سامنے لے آتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں تو کہا جاتا تھا اتنی خوبصورت ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی موسم اچھا ہو جاتا ہے، موسم سہانا ہو جاتا ہے، تو یہ ان کو موسم کی زیادہ اتنی فکر نہیں ہوتی۔ بہرحال آج کل عطاب میں ہے، پریشانیوں کے اندر ہے۔ پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کی نااہلی کے باعث خالی نشست پر ضمنی انتخابات کا اسکیڈول تو جاری ہو چکا ہے۔ اعلامیے کے مطابق این اے 185 ڈی جی خان میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ 5 اکتوبر کو صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگی۔ یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ہاں، ظاہر ان کی نااہلی کی وجہ سے جو نشست خالی ہوئی ہے اس پہ دوبارہ انتخابات تو ضروری ہیں، تو جو امیدواروں سے درخواستیں ہیں وہ 28 اگست سے وصول کی جائیں گی، اور امیدواروں کے نام 30 اگست کو شائع کیے جائیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 3 ستمبر کو ہوگی۔ ریٹرننگ افسر کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کی آخری تاریخ 8 ستمبر ہے، اور کاغذات واپس لینے کے بعد نظر ثانی شدہ فہرست 15 ستمبر کو شائع ہوگی۔ امیدواروں کو انتخابی نشانات 16 ستمبر کو الاٹ کیے جائیں گے۔ تو یہ سب صورتحال بتا رہے تھے ہم۔ زرتاج گل کے نااہلی کے باعث جو ان کی نشست خالی ہوئی تھی اس پر دوبارہ جو انتخابات کیے جائیں گے۔ چلیں جی، خیبر پختونخوا کا ایک دفعہ پھر وزٹ کر لیتے ہیں۔ کے پی کے حکومت کچھ ایکٹیو ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر سرکاری ملازمین کو پلاٹ دینے کا قانون منظور کر لیا گیا ہے۔ پلاٹ دینے کے لیے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بھی قائم کر دی جائے گی۔ اچھا، یہ بھی ایک جو ہے وہ دیرینہ خواب تھا کے پی کے ملازمین کا، جو کہ پورا ہوا ہے۔ پلاٹ ان سب کو ملا گا۔ اچھا، اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں گورنمنٹ سرونٹس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بل پاس کر دیا گیا ہے۔ گورنمنٹ سرونٹس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بل میں کہا گیا ہے کہ سستی رہائش کی کمی کے باعث سرکاری ملازمین مہنگے کرائے کے مکانات میں رہتے ہیں۔ بل کے مطابق سرکاری ملازمین کو بغیر نفع نقصان کے پلاٹ دیے جائیں گے۔ اس مقصد کے تحت گورنمنٹ سروس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے لیے فنڈ وفاقی اور صوبائی حکومتیں گرانٹس کی شکل میں فراہم کرے گی، اور بل میں کہا گیا ہے کہ فنڈ کے لیے ملازمین کی تنخواہوں سے ماہانہ کٹوتی بھی کی جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے کہ حکومت کی جانب سے بھی ملازمین کو رہائشی اسکیمیں جاری ہوتی رہنی چاہیے، اور بے شک آپ کی ماہانہ آمدنی سے وہ کٹوتی ہوتی رہے، لیکن یہ کہ اس طرح کی ہاؤسنگ اسکیمز آنی چاہیے کہ جو سستی ہوں اور اچھی ہوں رہائشی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دنیا اس وقت اتنا آگے بڑھ چکی ہے، روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی
रोजाना, मतलब यू जस्ट नेम इट, कौन सा ऐसा दिन है जब टेक्नोलॉजी सामने ना आई हो? रोजाना एक टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, जदीद टेक्नोलॉजी। रोजाना हम देखते हैं, कभी सोशल मीडिया पे वीडियोस में आ जाता है, कभी हमारे सामने वो खबर आ जाती है। इफ यू टॉक अबाउट चीन, तो चाइना के अंदर सबसे आगे जो है वो ये टेक्नोलॉजी की दौड़ के अंदर चाइना चल रहा है, और चीन इस वक्त आगे पीछे कोई है ही नहीं भाई, चीन अकेला दौड़ रहा है। वो कहते हैं ना कि भाई आपका अकेला ही दौड़ा था, पीछे सारे बच्चे रह गए थे, तो चीन इस वक्त सबसे आगे। और इस बार चीन के अंदर अफशीन जो टेक्नोलॉजी ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया है, इस बार जो बात हो रही है एक कार कंपनी की जिसने रोड रेंज यानी कि सड़क पर गुस्से के आलम में होने वाले रवैयों को काबू में लाने के लिए अनोखा हल पेश किया है भाई। अच्छा। जो इस वक्त कंपनी जो है ग्वांगझो में जो कार साज जो कंपनी है एक्सपेंग, उसने एक ऐसा फीचर मुतारिफ करवाया है जो न सिर्फ जदीद है बल्कि थोड़ा सा तफरी भी है। ये फीचर ड्राइवर के गुस्से को कम करने के लिए डिजाइन किया गया। मतलब अगर आपको बहुत गुस्सा आता है और आप गाड़ी चलाते तो आप कहीं रोड एक्सीडेंट ना हो जाए आपका, या कुछ लोग होते हैं ना शीशा नीचे करके बहुत प्यारी प्यारी कभी किसी माँ बहन को याद कर लेते हैं, बहुत कॉमन है। बल्कि हमारे कराची की बात की जाए तो अगर इस तरह की कोई टेक्निक यहाँ पर आ जाती है तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो मिरेकल्स कर देगी, क्योंकि हम आपसे रोजाना एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर करते हैं। तो आज जो हम टेक्नोलॉजी के हवाले से इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं वो इस हवाले से आपको बताएं कि सड़क पर ताकि ये लोग मोहतात रहें और हादसा से बचा जा सके, इस निज़ाम के तहत ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का एक गेम नुमा तजुर्बा दिया जाता है, जिसमें वो सड़क पर तंग करने वाली गाड़ियों या ड्राइवर्स को इमोजीज मार सकते हैं। यानी कि हम कहते हैं ना कि हम अपना गुस्सा किस तरह निकालें, तो हम अपना गुस्सा गालियां देके या फिर किसी को कुछ बहस मुंहमारी करने के बजाय वो इमोजीज हैं, इमोजीज 3D स्पेस में विंडशील्ड पर दिखाई देंगी और जैसे हकीकत में सामने मौजूद हो। और इस पूरे अमल में जो ड्राइवर है ना वो स्टीयरिंग पर ही मौजूद एक बटन दबाकर इमोजी लॉन्च करेगा, जबकि कैमरा हदफ को खुदकार तरीके से शनाख्त करेगा। तो जो हदफ है यानी कि जो जिस ड्राइवर ने भी खिलाफ वर्जी की है या बदतमीजी की है उसको वो खुदकार तरीके से शनाख्त भी करेगा। और कंपनी का कहना है कि इसका मकसद जो गुस्से की हालत में किसी खतरनाक अमल के बजाय एक महफूज और हल्के फुल्के रद्देमल की सहूलत देना है, ताकि ड्राइवर्स जो है ना वो सड़क पर अपना गुस्सा भी निकाल सके और किसी को नुकसान भी ना पहुंचे। तो एक्सपेंग के सीईओ के मुताबिक ये फीचर टेक्नोलॉजी और जज्बात के इम्तिजाज की एक मिसाल है जो मुस्तकबिल में गाड़ी चलाने के अंदाज को बदल सकता है। और इस प्रोग्राम को रोड रेज रिलीवर का नाम दिया है और इसकी रुनवाई रवां एक प्रेजेंटेशन के दौरान की गई है। बिल्कुल, ये एक बड़ा मुनफरिद सा ख्याल है। मतलब आप जरा सोचें, आप ये गाड़ी चला रहे हैं और ये स्टीयरिंग आपके हाथ में है और सामने से आपके मुंह से बस निकलेंगे तेरी मेहरबानी। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ वहां पे बटन्स दिए हुए स्टीयरिंग के ऊपर, बटन दबा के जो है आपको ऐसा लगे जैसे आप फाइटर जेट में बैठे हुए, आप बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं और अगले को जाके स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा ये इमोजी जाके लगा, वो इमोजी जाके लगा। एक मज़ाहिया तजुर्बा तो है, लेकिन इसके पीछे कार फरमा संजीदा सोच कार फरमाए जो सड़कों पर एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि ये सड़कों पर जो ड्राइवर्स उनको महफूज बनाने की एक बहुत ही मुनफरिद कोशिश है, बहुत जबरदस्त। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई बच्चा आपने गोद में बिठाया हुआ, आपका ही अपना जाती बच्चा, और वो गाड़ी आप चला रहे हैं और उसने बटन दबा के खेलने शुरू कर दिया, आपकी सारा माइंड जो है वो गेम पर आ गया और पता चला बम्पर टू बम्पर एक प्यारा सा बोसा दे दिया आपने अपनी गाड़ी पे। तो बहरहाल ये तो थी आज की इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो हमने आपसे शेयर की। अगले सेगमेंट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपनी बहुत ही टैलेंटेड गेस्ट से जो कि कलर के हवाले से आपको बताएंगे। मजे की बात है कि हमारी जो ऑडियंस है, जो व्यूअरशिप है, वो जानते हैं उस गेस्ट को, आती रहती है हमारे पास और माइंड साइंस काउंसलर भी हैं। और आज हम स्पेसिफिकली कलर्स के ऊपर बात करेंगे कि अफशीन ने जो कलर पहना है इसका इम्पैक्ट क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, या मैंने जो डार्क कलर्स वेयर किए हैं इसका इम्पैक्ट क्या है, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।